बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ बनाए गए खतरनाक साइफर केस की धज्जियां उड़ गई हैं। किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फैसले महफूज करके बैठे हैं और दूसरी तरफ आज इडियाला जेल के अंदर क्या हुआ है, इमरान खान के हवाले से क्या खबर है और सदर अलवी के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा है, पहली बार ये भी मंजर आम पर आया है। आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। पुलिस इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करने के लिए भी मुतहरक हुई है। इस हवाले से भी आज बड़ी अपडेट है। जनरल रिटायर बाजवा के असासों की खबर देने वाले सहाफ़ी के साथ अब क्या सलूक किया जा रहा है, ये भी अजीब व गरीब मामला है। इस पर हम भी आज की वीडियो के अंदर तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जो नवाज शरीफ की वापसी की तारीख क्लोज हो रही है, हम देख रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का शिकंजा मजीद टाइट किया जा रहा है। शायद ये पैगाम दिया जाना मकसूद हो कि अब तो ये मुल्क नवाज शरीफ और उनके हवारियों का है। अब आप देखिए कि सदर अलवी के हवाले से जो बात हुई वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब जिस अंदाज के अंदर बाकायदा तौर पर एक जो खबर है वो ये है कि अलीमा खान, उन्होंने आज जो है वो अलीमा खान, अज़मा खान, इन दोनों के हवाले से जो लाहौर की अदालत के अंदर समाअत हुई है और उसके अंदर जो जज साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकी जो पुलिस है उन्होंने गिरफ्तारी मांगी है और कहा गया है कि इनको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, चूँकि ये बड़ा ज़रूरी है कि ये 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं और इनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। अब ये इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर के अंदर समाअत हुई है और शायद इमरान खान को कुछ और तकलीफ देना मकसूद हो। जना हाउस कहा गया है कि जलाओ गिराओ मुकदमे के अंदर जो है वो असद उमर, चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान, उज़मा खान की गिरफ्तारी मांगी है। तीनों मुल्ज़मान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। जेआईटी ने तीनों मुल्ज़मान को गुनाहगार लिखा है। पुलिस को तफ्तीश के लिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। अलीमा खान की मौका पर मौजूदगी पाई गई है। अलीमा खान, उज़मा खान, असद उमर के वकील बुरहान मुअज़्ज़म जो है उन्होंने गिरफ्तारी की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान मुकदमे में नामजद नहीं है, हमें वो बयान दिखाए जाएं जिसकी रोशनी में हमें कसूरवार करार दिया गया है। हम इनको 161 के तमाम बयानात दिखा देते हैं। तो ये तफ्तीशी ने दावा किया है कि भाई वो बयानात नहीं है जो वहाँ पर आप कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और दफ़ा 161 का मतलब होता है कि तफ्तीश के दौरान जो तफ्तीशी है या तफ्तीशी टीम है वो गुनाहगार करार दे रही है, तो अब उसकी जो तफसीलात है वो फराम की जा रही हैं। अदालत ने वक्फा कर दिया है। अगर आज गिरफ्तारी की यानी जमानतें अगर मुस्तरद हो जाती हैं तो अल्टीमेटली उनकी गिरफ्तारी जो है वो भी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक अजीब तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं और अवाम इससे मजीद जो है वो जज्बाती हो रही है। अब एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, उनके असासों के हवाले से एक खबर, जो शायद मलक साहब है, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी और उनकी जो खबर है शायद असलम साहब, वो बजाय इसके कि उस खबर की तहकीक होती, उस खबर पर जनरल बाजवा और उनकी जो फैमिली के असासे बड़े हैं उस पर तहकीकात होती, वो इसको जस्टिफाई करते कि भाई ये हमारा जायज़ ये कारोबार है और यहाँ से ये पैसा आया है, लिहाजा ये गलत फहमी हुई है। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर जब अनोखे वाक़यात होते हैं तो वो बड़ी एक अजीब किस्म की जो सूरत हाल है वो डेवलप होती है। अब इसके अंदर बजाय इसके कि जनरल बाजवा और उनके ख़ानदान से ये पूछा जाए, अब बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा जो है उनके 12 अरब रुपए के असासों की खबर देने वाले सहाफ़ी शायद असलम और FBR मुलाजमीन थे उसके अंदर, जिनको मुबैना तौर पर जिन्होंने डाटा दिया था कि इनके जो ससुर साहब हैं, इनकी जो बेटियां हैं, इनके जो बेटे हैं, जहां इनके बेटों की शादी होनी है, उनके असास से आर्मी चीफ जब बने ये जनरल बाजवा, इस दौरान कितने असासों के अंदर इजाफा हुआ। और ये जो साफ़ी अहमद नूरानी है उन्होंने इसको अपनी वेबसाइट पर खबर दी थी, जो एक तहलका खेज खबर थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि मीडिया के अंदर सेंसरशिप है इसलिए इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी। तो अब ये बाकायदा तौर पर FBR मुलाजमीन पर भी फर्द जुर्म आयद हो रही है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने 9 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। अब इन मुल्जमान जो है यानी साफ़ी मुल्जम बन गया है जिसने खबर दी है और बाजवा साहब दंदनाते फिर रहे हैं। यानी अजीब इस मुल्क के अंदर तमाशा है। और उनसे किसी ने पूछा भी नहीं है कि भाई आप कौम के सामने उन असासों का जो दावा किया गया है वो आप सामने रखें।
دعوے ہوتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر کرپشن سے پاک کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، لیکن ایک سابق آرمی چیف جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ احتساب اپنے سے شروع کرے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے کہ بھائی یہ خبر دی ہے، آپ اثاثے باقی اس کا رد نہیں ہوا کہ یہ اثاثوں کے بارے میں خبر غلط دے رہا ہے، وہی اصل میں خبر تھی۔ ایف بی آر کے ملازمین اور یہ صحافی صاحب جو ہے ان کو اٹھایا گیا، پھر ان کی ضمانت ہوئی، آواز بلند ہوئی، تو اب جو ہے 9 نومبر کی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ صحافی شاہد اسلم اور ایف بی آر ملازمین کیس میں ضمانت پر ہیں اور امریکہ میں موجود صحافی احمد نورانی کو عدالت نے عدم پیشی کی وجہ سے اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ صحافی احمد نورانی کی خبر 20 نومبر 2022 کو فیکٹ فوکس میں شائع ہوئی تھی، جس میں جنرل باجوہ کے اہل خانہ کے ٹیکس ریٹرنز اور ان کی دولت میں کئی گنا اضافے کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن اس پر جنرل باجوہ کو جواب دینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دوسری طرف سائفر مقدمے کے اندر جو ہے وہ ایک تو آج اس کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور جج صاحب اب تو باقاعدہ حکومت سے پہلے پوچھتے ہیں میں نے ادھر آنا ہے یا ادھر رہنا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ جناب نہیں، آپ نے اڈیالہ ہی آنا ہے، یعنی ہم نے یہ سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت مقدمہ ہے، تو اس ساری جو چیزیں ہیں ان کو خفیہ رکھنا ہے۔ اب ایک تو جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اس وقت تقریباً 9-10 فیصلے ایسے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، محفوظ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فیصلے نہیں سنائے جاتے اور جب سنانے ہوتے ہیں اس وقت ہی وہ سنائے جاتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے جو ایک تاثر اس جج کے حوالے سے جا رہا ہے۔ اب اس میں شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ایک ریٹ پٹیشن ہے وہ ہم نے دائر کی ہوئی ہے کہ جیل میں سائفر کیس کی کارروائی کو ایک تو چیلنج کیا گیا، دوسری ہم نے کی ہے کہ جج ابو الحسنات کی بطور جج نامزد عدالت کی تقرری کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ غلط ہے، تیسری ہم نے دی ہوئی ہے وزارت قانون کا نوٹیفکیشن حتمی دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 دن پہلے محفوظ کر لیا تھا یہ فیصلہ جو نوٹیفکیشن ہے وزارت قانون کا کہ اڈیالہ کے اندر یا جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے، اور اب بھی یہ موجود ہے، فیصلہ محفوظ ہے۔ ہم حکم کا انتظار کر رہے ہیں اور عدلیہ استغاثہ کے مقدمے میں سپر سانگ رفتار دکھا رہی ہے، یعنی ادھر تو بڑی سپیڈ تیز ہے جو ہمارے خلاف ہے، اور جو ہمارے حق میں ہے وہاں پہ عدلیہ آرام سکون کے ساتھ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے۔ یہ بات وہ کہتے ہیں ناانصافی کا ہم شکار ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو آج جس طریقے سے وہاں چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک تو عمران خان کی جو ہے صحت وہ بگڑ گئی ہے اور بگڑ رہی ہے، چونکہ وہاں ورزش جب جو عمر ہے ان کی وہ آج ان کی 71ویں سالگرہ بھی ہے، اور دعا کی بھی اپیل کی گئی ہے اڈیالہ جیل اور باقی پاکستان کے مختلف دنیا بھر کے اندر ان کی صحت یابی کے لیے اور ان کی صحت کے لیے، عمر کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیل کی گئی ہے، تاکہ سارے لوگ جو ہے کچھ اڈیالہ جیل کی طرف پہنچیں گے، کچھ باقی جگہوں پر، تاکہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ ایک سیلی دعا کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج جو اڈیالہ جیل کے اندر یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین جن کو ہمایوں دلاور جج پارٹ 2 کہا جا رہا ہے، اب انہوں نے سلمان صفدر اڈیالہ جیل میں ان کیمرہ سماعت کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور جو وہاں پہ سماعت ہوئی ہے، سماعت کے اندر تو کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ جتنا بھی یہ معاملات کو بڑھا رہے ہیں اس کے اندر یہ سماعت جیل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ اوپن ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ اب پاکستان کے اندر بھی اوپن سماعت ہو رہی ہے، تو آپ اس طرح ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ اب جو سماعت ہوئی اس کے اندر بتایا گیا کہ ایک تو چالان کی جو کاپیاں ہیں وہ فراہم ہی نہیں کی گئی عمران خان کے وکلاء کو۔ یہ ضروری ہوتی ہیں جب ایک شخص پر آپ الزام لگا رہے ہیں، اس کو آگے آپ نے ٹرائل اس کا کر رہے ہیں، اس کے اندر اب شہادتیں ہونی ہے، شہادتوں پر جرح ہونی ہے، تو جو الزام ہے، جو کچھ کہا گیا، جس بنیاد پر یہ مقدمہ ہے، وہ کاپیاں فراہم نہیں کی گئی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر یا جیل کے اندر جو اس وقت سماعت ہو رہی ہے اور یہ ان کیمرہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں اوپن سماعت ہو، دنیا دیکھے، میڈیا دیکھے، ان کو پتا چلے کہ یہ سائفر مقدمہ جو ہے وہ یک طرفہ، اس وقت تو ایک عجیب قسم کا ماحول ہے کہ جیسے آپ سزا دینا چاہتے ہیں اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں چالان کی کاپیاں کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ وکیل چیئرمین، بحث مکمل ہو چکی، ہائی کورٹ اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گی، تو وہ کہتے ہیں پہلے ہائی کورٹ کے اندر جو ہمارا فیصلہ محفوظ ہے کہ یہ سماعت یہاں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، وہ پہلے فیصلہ سنائے۔ تو جج بڑا سیانہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا عامر فاروق جب سے آیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سماعت ان کیمرہ ہوگی یا پھر عوام کی سماعت سے دور بند کمرے میں ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ عوام کو اس مقدمے سے باہر رکھنے کی درخواست کو عدالت نے خارج کر دیا ہے۔
جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک کوئی سماعت نہیں مانیں گے۔ کل بھی سپریم کورٹ میں اوپن سماعت ہوئی، سب نے سنی۔ سائفر کیس کی سماعت اوپن ہونی چاہیے تاکہ عوام حقائق جان سکیں۔ الزامات لگائے گئے ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے بھی ثابت کیا جانا چاہیے۔ سرکار ساری معاملات کو چھپا رہی ہے، ہم معاملہ ہائی لائٹ کریں گے۔ بند کمرے میں سماعت نہیں ہونی چاہیے، آرٹیکل 10(a) کی خلاف ورزی ہے۔ اور ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے، اور یہ ہماری پٹیشن آلریڈی وہاں دائر ہے، جب تک وہاں کا فیصلہ نہیں آتا تو یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس پورے معاملے کے اندر۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ صدر علوی پر جو ہے وہ عمران خان مطمئن نہیں ہے، چونکہ ان کو الیکشن کروانے کے لیے جو کرنا چاہیے تھا آئینی رول وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ صدر علوی اور عمران خان کے مابین بگڑ گئی ہے، اب پہلے جیسے تعلقات نہیں ہیں۔ اگرچہ صدر علوی سمجھتے ہوں گے کہ جو مناسب ہے وہ اس فورم پر کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف اب ان کو وہ حمایت حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو رہے ہیں لیکن ان کے جذبے بلند ہیں، یعنی صحت عمران خان کی گر رہی ہے۔ عمران خان کا پیغام ہے کہ انہیں سائفر کیس میں لمبے عرصے کے لیے جیل میں منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عمران خان کے پاس ورزش اور واک کے لیے جگہ نہیں، ان کو سہولیات دینے کے لیے پٹیشن دائر کر دی ہے۔ عمران خان کا پیغام ہے کہ ان سے بات کرنے کوئی نہیں آیا، کسی کو ان سے بات نہیں ہوئی، لہذا ڈیل کی خبروں پر آپ نے بالکل اعتماد نہیں کرنا، نہ ہی وہ ڈیل کریں گے۔ عمران خان کا وزن بہت کم ہو گیا، صدر پر مایوس ہیں کہ جو ان کا آئینی کردار تھا وہ نہیں نبھا سکے۔ صدر نے 90 دن میں الیکشن کروانے تھے اور انہوں نے اپنے اختیار استعمال نہیں کیا۔ ہمیں جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیجیے، ہم سازش کو کبھی قبول نہیں کریں گے، یہ پاکستانی قوم کو پیغام دیا گیا۔ اور عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں بھی جیلوں میں ڈال دیں گے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہم اس قوم کی خاطر جو ہے یہ قربانی دیں گے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے جی کہ عمران خان کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، پولیس نے باقاعدہ اجازت دے دی، اور اگر ان کی عبوری ضمانت خارج ہوتی ہے اور اگلی تاریخ پر اگر ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سائفر مقدمے کے اندر کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو اوپن سماعت پر اس کے اندر خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے یک طرفہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر یہ مقدمہ چلا کے شاید عمران خان کو سزا دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔